अंधेरा फैल चुका था। तारक ग्रांड होटल से निकलकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा ही था कि किसी ने इसके शाने पर हाथ रख दिया। तारक चौंक कर मुड़ा और उसे ये देखकर हैरत हुई कि इसके शाने पर हाथ रखने वाला तैमूर एंड बार्टले का नया अकाउंटेंट था। हम कहीं इत्मीनान से बैठकर गुफ्तगू करना चाहते हैं, अकाउंटेंट ने कहा। कोई ख़ास बात है? तारक ने पूछा। ज़िंदगी और मौत का मामला है, अकाउंटेंट ने संजीदगी से सर हिलाकर कहा। आओ। फिर तारक मोटरसाइकिल की सीट से हटता हुआ बोला। इसने मोटरसाइकिल का स्टैंड दोबारा गिरा दिया और अकाउंटेंट का हाथ पकड़े हुए होटल में दाखिल होकर इसे एक कैबिन में ले आया। बैठ जाओ, इसने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। अकाउंटेंट ने बैठते हुए एक तवील सांस ली। क्यों, क्या बात है? तुम मुझसे इस लड़की को नहीं छीन सकते, अकाउंटेंट उबल पड़ा। हरगज़ नहीं, कभी नहीं। मैंने महज इसी के लिए वहाँ मुलाजमत की है। साल हा साल से इसे छुप छुप कर देखता रहा हूँ। हरगज़ नहीं। मैं नहीं समझा कि तुम क्या कह रहे हो। वो तुम्हें पसंद करती है, अकाउंटेंट बकता रहा। तुम्हारी शाह जोड़ी की कायल है, लेकिन मैं इसका फ़ैसला करना चाहता हूँ कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। मैं समझा, शायद तुम जूलिया के बारे में कह रहे हो, तारक हंसने लगा। क्या तुम्हें भी इससे मोहब्बत है? अकाउंटेंट ने दर्दनाक लहजे में कहा। तुम घास खा गए हो क्या? तारक फिर हंसा। घास नहीं तो मुझे ऐसा कोई शेर याद नहीं आता जिसमें आशिक ने मोहब्बत में घास भी खाई हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ, अच्छा फ़र्ज़ करो अगर मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो तुम मेरा क्या करोगे? मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊँगा और तुम खुद ब खुद हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओगे। यानी मैं क्यों बताऊँ? नहीं बताता। बता दूँ ताकि तुम होशियार हो जाओ और मेरा काम बिगड़ जाए। जब तुम ही ना रहोगे तो फिर जूलिया किसे चाहेगी? किसकी कुव्वते बाजू की तारीफ़ करेगी? हा हा, क्या बात बनी है। मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी हूँ। वाह, तुम क्या कह रहे हो दोस्त? तारक आगे झुककर इसकी आंखों में देखता हुआ आस्ता से बोला। अकाउंटेंट इस वक्त हद दर्जा बेवकूफ़ नज़र आ रहा था। मैं कुछ नहीं कह रहा, कोई बात नहीं है। मुझे देखना है कि तुम इससे कितने दिनों तक मोहब्बत करते हो। मुझे इससे कतई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है। ओह वाकई, अकाउंटेंट मसरत अमेज़ लहजे में चीखा। यकीन करो, तारक इसे गौर से देखता हुआ बोला। अच्छा तो आज की रात तुम्हारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, तुम मार डाले जाओगे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बस किसी तरह मालूम हो गया है। मैंने तैमूर साहब और इनके मैनेजर की गुफ्तगू किसी तरह सुन ली थी। तुम्हारे पीछे बहतेरे आदमी लगे हुए हैं। मैनेजर ने तैमूर साहब को बताया था कि तुम कई दिनों से कैंप में सोने की बजाय जंगल के एक पोशीदा मुकाम पर सोते हो। मैनेजर को इस जगह का सुराग मिल गया है और आज रात तुम ठक। हाँ। चंद लम्हे तारक खामोशी से इसे देखता रहा, फिर आस्ता से बोला। ये लोग तुम्हें कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 150 से ज़्यादा। 160 रुपये, अकाउंटेंट ने फखरिया लहजे में कहा। 160 रुपये? तारक ने अफसोस जाहिर किया, फिर आस्ता से बोला। भला इतनी हकीर सी रकम जूलिया की मोहब्बत का बार कैसे संभाल सकेगी? वह अपनी मोहब्बत का बार संभालेगी और मैं अपनी मोहब्बत का बार संभालूंगा। इसे भी तो मकबूल तनख्वाह मिलती है, अकाउंटेंट ने संजीदगी से कहा। तुम बुद्धू हो, तारक मैंने खेज अंदाज में मुस्कराया। लेकिन मैं तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त हूँ। लो फिलहाल ये 200 रुपये रखो। कल शाम जूलिया को किसी शानदार तफरीगाह में ले जाना। नहीं, मैं नहीं रखता। क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? अकाउंटेंट बुरा मान गया। नहीं, ये बात नहीं है। ये दरअसल इस इत्तला की कीमत है जो तुमने मुझे इस वक्त दी है, और आइंदा भी तुम्हारे लिए अच्छी आमदनी के इम्कानात मौजूद हैं। यानी तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए इन लोगों की खोज में रहा करूं? तो इसमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इन्हें मालूम हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, तुम वहाँ से निकाल दिए जाओगे। इस सूरत में जब तक तुम्हें दूसरी नौकरी ना मिले मुझसे हर माह 200 रुपये लेते रहना। चलो मंजूर है, लेकिन मैं ये सब महज जूलिया के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा इरादा धोखा देने का हो तो मैं इन रुपयों पर लानत बेचता हूँ। नहीं दोस्त, तुम मुतमिन रहो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मनान है। हाँ अच्छा दोस्त अब्दुल मनान, इस इत्तला का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तारक इसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। जंगल की अजार रात कायनात की रगों पे में सरायत कर गई थी। शायद 1 बजे का वक्त था। तारीकी कुछ और ज़्यादा गहरी हो गई थी।
مطلع ابر آلود تھا، ورنہ تاروں کی چھاؤں میں دیو پیکر اور پھل کا ساتھ درخت اتنے مہیب نہ معلوم ہوتے۔ طارق خطرے کی اطلاع مل جانے کے باوجود بھی وہیں تھا جہاں اس نے اپنی پچھلی 2 راتیں گزاری تھی۔ یہاں کی زمین مستع تھی جس کے چاروں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں۔ یہ ایک جگہ پیال کا ڈھیر تھا اور اس پر ایک کمبل بچھا ہوا تھا، یہیں اس کا بستر تھا۔ آج یہاں طارق نے آگ بھی روشن کی تھی اور وہ اپنے بستر ہی پر موجود تھا، لیکن سویا نہیں تھا۔ اچانک اس نے ہلکی سی سرسراہٹ سنی، چونک کر اٹھا، چند لمحے آواز کی طرف کان لگائے رہا۔ سرسراہٹ پھر سنائی دی، وہ آستگی سے بستر سے جھاڑیوں میں سرک گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں 2 آدمی اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے کلہاڑے پکڑے ہوئے جھاڑیوں سے کھلی جگہ میں نکل آئے۔ طارق کا بستر خالی تھا، ایک طرف الاؤ جل رہا تھا اور اتنی روشنی تھی کہ قرب و جوار کی چیزیں بآسانی نظر آ سکتی تھی۔ الاؤ کی سرخ روشنی میں ان دونوں کے چہرے حد درجہ بھیانک معلوم ہو رہے تھے۔ اچانک کسی نے پیچھے سے ان دونوں پر حملہ کر دیا، ان کے ہاتھوں سے کلہاڑے چھوٹ گئے اور وہ دونوں اچھل کر بھاگے۔ دیکھنا، طارق کی آواز اندھیرے میں گونجی، یہ زندہ نہ جانے پائیں۔ کوئی اندھیرے میں گرا، ایک چیخ ابھری اور پھر سناٹا چھا گیا۔ کئی دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد سیٹی کی آواز سناٹے میں لہرائی۔ دور سے کسی نے اس کا جواب دیا اور پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ ناصر، ناصر، طارق کی آواز اندھیرے میں ابھری۔ طارق، میں ہوں، جہاں ہو وہیں ٹھہرو۔ ناصر جلدی طارق کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ طارق نے پوچھا۔ یار کیا بتاؤں، وہ دونوں صاف نکل گئے۔ خیر پرواہ نہ کرو، طارق بولا، میں نے انہیں پہچان لیا ہے، وہ ٹونی اور بارکر تھے۔ اگر نکل گئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اب ہمیں ان کی شکلیں کبھی نہ دکھائی دیں گی۔ میں نے یہ آگ اسی لیے روشن کی تھی کہ حملہ آوروں کی شکلیں دیکھ سکوں۔ آؤ واپس چلیں۔ وہ دونوں پھر وہیں آگے جہاں آگ روشن تھی، لیکن وہاں قدم رکھتے ہی طارق کے منہ سے ہلکی سی تحیر انگیز چیخ نکلی اور وہ بے تحاشا پیال کے ڈھیر پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیال اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ جب ساری پیال اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو اس کے منہ سے ایک گندی سی گالی نکلی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں دارا، آؤ، چوٹ ہو گئی، کیا ہوا؟ طارق اسے کوئی جواب دیے بغیر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ناصر بھی اسی کے ساتھ ساتھ بھاگتا پھر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں شکاریوں کے کیمپ تک آئے جو ان کی کمین گاہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں 3 خیمے استادہ تھے، لیکن ان پر خاموشی مسلط تھی اور ان میں سے کسی میں بھی بیداری کے آثار نہیں پائے جاتے تھے۔ آخر تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ ناصر نے پوچھا۔ اوہ، X539، میری ساری محنت برباد ہو گئی، طارق ہانپتا ہوا بولا۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اچھا خیر دیکھا جائے گا، میں دیکھوں گا کہ تیمور کتنا چلاک ہے۔ عمران ٹھیک 3 بجے رات کو فلیٹ میں داخل ہوا۔ فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، کمرے میں روشنی تھی اور محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض ایک آرام کرسی میں پرا سو رہا تھا۔ عمران نے لکڑی کی وہ چھوٹی سی پیٹی میز پر رکھ دی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا فیاض کو گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ فیاض بیدار ہوتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ فیاض صاحب، یہ کوئی سرائے ہے یا بٹیار خانہ؟ تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ تشریف رکھیے عبدالمنان صاحب، فیاض نے بڑے تلخ لہجے میں کہا، میں اپنا فرض ادا کرنے پر مجبور ہوں۔ فیاض نے جیب سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکال کر میز پر ڈال دیا۔ کیا مطلب بعد میں پوچھنا، دوستی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا۔ فیاض کا لہجہ حد سے زیادہ خشک تھا۔ ابے کچھ بکو گے بھی یا یوں ہی بور کیے جاؤ گے؟ تمہارا وارنٹ ہے، عبدالمنان کا وارنٹ، جو تیمور اینڈ باٹلے کے یہاں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہے۔ اس کے خلاف 5000 کے غبن کا الزام ہے۔ تیمور اینڈ باٹلے کے مینیجر نے عبدالمنان کی تصویر بھی دی ہے۔ فیاض نے وارنٹ نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر عمران کا فوٹو بھی چسپا تھا۔ اوہ میں سمجھا، تو شاید انہیں میری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ تم مجھے الو نہیں بنا سکتے، فیاض گرج کر بولا، بڑے شرم کی بات ہے۔ یہی تو میں کہتا تھا کہ آخر تمہارا خرچ کہاں سے چلتا ہے؟ کیا بچاؤ کی صورت نہیں؟ عمران نے بے بسی سے کہا، ہرگز نہیں، میں بالکل مجبور ہوں۔ فرض ادا کرنے سے پہلے تمہیں میرا قرض ادا کرنا چاہیے۔ میں بے تکی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم چپ چاپ میرے ساتھ چلے چلو، ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ تیمور کہہ رہا تھا کہ وہ اخبارات میں تمہارا فوٹو شائع کرائے گا۔ واہ یار، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے
یہ شخص صورت سے تو عبد المنان نہیں معلوم ہوتا۔ ویسے فیاض صاحب، میں نے اپنا کھیل اسی وقت ختم کر دیا ہے اور اب تمہاری آنکھیں کھلنے جا رہا ہوں۔ شہر میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتا ہے اور تمہارے محکمے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ عمران نے میز سے لکڑی کی وہ پیٹی اٹھائی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ 1 فٹ لمبی اور تقریباً 9 انچ چوڑی تھی۔ اونچائی زیادہ سے زیادہ 6 انچ رہی ہوگی۔ یہ پیٹی، اس نے کہا، ٹوکیو سے بذریعہ ہوائی ڈاک آئی ہے۔ اس پر تیمور اینڈ باٹلے کا پتہ تحریر ہے اور یہ نمبر، پتہ نہیں یہ اس چیز کا نمبر ہے یا یہ پیٹی شمار میں اسی نمبر کی ہے، X539۔ اب میں اسے کھولنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ غبن کیے ہوئے روپے اسی میں سے برآمد ہو جائیں۔ اس نے جیب سے قلم تراش چاقو نکال کر پیٹی کی کیلیں نکالنی شروع کی۔ فیاض کچھ نہ بولا، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بار بار ایسے مواقع اسے نصیب ہوئے تھے جب وہ عمران پر چڑھ دوڑا تھا، لیکن بعد میں اسے خفت اٹھانی پڑی تھی۔ عمران خلاف عادت اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس نے ساری کیلیں نکال ڈالی اور پھر 2 عدد خوفناک قسم کے پھنکاروں کے ساتھ ڈھکن خود بخود اوپر اٹھتا چلا گیا۔ ارے باپ رے! عمران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور فیاض نے میز پر چھلانگ لگائی۔ پیٹی میں سیاہ رنگ کے 2 سانپ پھن اٹھائے کھڑے تھے۔ خدا کی قسم عمران، فیاض ہامتا ہوا بولا، تم دیکھنا اپنا حشر۔ فیاض پیارے، چوٹ ہو گئی، خدا کی قسم اس جان پر کھیل کر لایا، کلہاروں اور خوفناک آدمیوں کے نرخے سے نکال لایا۔ ارے توبہ توبہ کے بچے، ہتھکڑیاں لگاؤں گا۔ تم سمجھتے ہو شاید میں مذاق کر رہا ہوں، مگر توبہ کا بچہ پہلے ہی باہر نکل چکا تھا۔ فیاض میز سے چھلانگ لگا کر اس کی طرف جھپٹا، لیکن عمران کو پا لینا آسان کام تو نہیں تھا۔ دوسری صبح کے اخبارات میں عمران کا فوٹو شائع ہوا تھا۔ اس کی حیثیت اشتہار کی سی تھی۔ تیمور اینڈ باٹلے کی طرف سے مبلغ 5000 روپے کے انعام کا اعلان ان لوگوں کے لیے کیا گیا تھا جو اس کا پتہ نشان بتا سکیں۔ نام عبد المنان ہی تھا۔ عمران نے اس اشتہار کو دیکھا اور خود کو سچ مچ عبد المنان محسوس کرنے لگا۔ پچھلی رات وہ شروع ہی سے طارق کے پیچھے لگا رہا تھا۔ طارق سب سے پہلے شکاریوں کے کیمپ میں گیا تھا، پھر ناصر کو ساتھ لے کر ٹہلتا ہوا اس مقام پر پہنچا جہاں وہ شب بسری کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ایک بار اس نے ناصر سے بھی پیچھا چھڑایا، اسے شکاریوں کے کیمپ کی طرف کسی کام سے بھیج دیا۔ پھر عمران نے اسے ایک طرف جاتے دیکھا تھا۔ عمران صرف طارق ہی کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا تھا، لہٰذا وہ اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ بہرحال ایک جگہ رک کر طارق نے کانٹے دار جھاڑیوں کے جھنڈ سے پیٹی نکالی تھی جسے عمران نے نہ جانے کیا سمجھ کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ فیاض کے سامنے کھولنے کی کوشش کی تھی، اور نتیجہ کے طور پر اس میں سے 2 عدد سانپ برآمد ہوئے تھے۔ طارق نے اس پیٹی کو لا کر پیال کے ڈیر کے نیچے چھپا دیا تھا اور خود اسی پر کمبل ڈال کر لیٹ گیا تھا۔ پھر جس وقت طارق پر حملہ ہوا، عمران اس پیٹی کو پیال کے ڈیر کے نیچے سے نکال کر چپ چاپ کھسک گیا۔ طارق اور تیمور کی لڑائی کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن ان سانپوں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ پیٹی کسی نہ کسی طرح تیمور ہی کے پاس سے طارق تک پہنچی ہوگی، ورنہ اس میں زندہ سانپوں کی موجودگی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور پھر طارق نے اس پیٹی کو بہت احتیاط سے ایک جگہ چھپا رکھا تھا، اور پھر شاید اسے اپنے بستر کے نیچے منتقل کرنے ہی کے لیے اس نے ناصر کو بھی ٹال دیا تھا۔ اس پیٹی کا راز عمران اس کے متعلق گھنٹوں غور کرتا رہا۔ وہ اس وقت شہر کے ایک غیر معروف سے ہوٹل کے کمرے میں مقیم تھا۔ تھوڑی سی تبدیلی اپنی حیت میں بھی کر لی تھی۔ سر کے بالوں کے الٹنے کا انداز بدل دیا تھا، سوٹ اتار کر صرف پتلون اور جیکٹ پر اکتفا کیا تھا۔ آنکھوں پر طریق شیشوں کی اینک تھی، مصنوعی مونچھیں بھی استعمال کرنی پڑی تھیں۔ حالانکہ اسے اس بہروپیے پن سے سخت نفرت تھی، لیکن اس وقت وہ کرتا بھی کیا؟ وہ جانتا تھا کہ فیاض نے یہ سب کچھ محض اس لیے کیا ہے کہ وہ اس سارے حالات سے باخبر رہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنا دیتا، کیونکہ فی الحال عمران کے خلاف اس کے پاس کافی مواد موجود تھا۔ اور پھر یہ تو بعد کی بات ہوتی کہ اصلیت کیا تھی۔ عمران ٹھیک 8 بجے رات کو ہوٹل سے نکل کر دولت پور جانے والی بس پر بیٹھ گیا۔ اس بس کے ذریعے وہ 10 میل کا راستہ طے کر کے شکاریوں کے کیمپ تک پہنچ سکتا تھا۔ جب تک بس شہر سے باہر نہیں نکل آئی وہ بہت زیادہ محتاط رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تلاش میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں ہی طرح کے لوگ ہوں گے۔ 10 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ بس سے اتر گیا۔
اب اسے گھنے جنگلوں کے میں تقریباً 1.5 میل پیدل چلنا تھا۔ کیمپ میں پہنچ کر وہ بے در کے خیمے میں گھس گیا۔ یہاں 4 آدمی اپنے بستروں پر گپے مار رہے تھے۔ عمران کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھے۔ ناصر بھائی کہاں ہے؟ عمران نے انتہائی برخوردارانہ انداز میں پوچھا۔ برابر والے ٹینٹ میں، ایک نے جواب دیا، لیکن وہ عمران کو شعبے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت عمران کی آنکھوں پر طریق شیشوں والی اینک نہیں تھی۔ عمران الٹے پاؤں اس خیمے سے نکل کر برابر والے خیمے میں داخل ہو گیا۔ ناصر یہاں موجود تھا، اس کے علاوہ 2 آدمی اور بھی تھے۔ ناصر بھائی، عمران نے اسے مخاطب کیا اور ناصر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میں الو ہوں، عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ الو کا مطلب الو ہی ہوتا ہے ناصر بھائی، عمران نے جواب دیا۔ اچانک ناصر اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں عبد المنان ہوں پیارے بھائی، عمران اسے روکتا ہوا آہستہ سے بولا۔ اوہ! ناصر پیچھے ہٹ گیا، چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ جب خیمے کافی پیچھے رہ گئے تو ناصر نے ایک جگہ رک کر کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں طارق سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ تو میں صرف طارق ہی کو بتا سکتا ہوں، عمران بولا۔ میں نہیں جانتا کہ طارق کہاں ہے۔ تب میرا بیڑا غرق ہو گیا، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہاں میں نے اخبار میں دیکھا تھا، ناصر نے کہا، لیکن تم نے بیس بڑے کمال کا بدلا ہے۔ ارے یار میں کیا جانوں بیس ویس، یہ تو میرے ایک دوست کی کاریگری ہے جو فلم کمپنی میں کام کرتا ہے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ یہ سب کچھ میں طارق کے سامنے ہی بتاؤں گا۔ نہیں تم مجھے بتاؤ، ورنہ یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ یار یہ تو تم نے بڑی بے ڈب بات کہی۔ اچھا چلو نہیں بتاتا، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تمہیں گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ مار بھی ڈالو یار، اس سے یہی بہتر ہے، ورنہ اگر پکڑا گیا تو 5000 روپے کہاں سے پیدا کروں گا؟ ان لوگوں کو شاید معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے طارق کے لیے کچھ معلومات فراہم کی ہیں، اس لیے مجھ پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میرے سوال کا جواب دو۔ اچھا تم نہ بتاؤ طارق کا پتہ، میں جا رہا ہوں، عمران نے سادگی سے کہا۔ تم نہیں جا سکتے۔ مجھے کون روکے گا؟ تم نہیں جا سکتے۔ اچھا تو روک لو۔ نہیں یوں نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں زیادہ سے زیادہ 15 گز کے اندر ہی اندر رہوں گا، تم مجھے پکڑ لو۔ اگر میرے جسم میں بھی ہاتھ لگا سکو تو اپنا نام بدل دوں گا، چلو پکڑو۔ یہ کہہ کر عمران نے ناصر کے سر پر ایک چپت رسید کر دی۔ ناصر جلا کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے تھے اور تاروں کی چھاؤں میں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ عمران گویا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ ناصر کے قریب ہی قریب رہا، لیکن وہ کچھ اس انداز میں اچھل کود کر رہا تھا کہ ناصر اسے چھو بھی نہ سکا۔ یہ رہا، یہ آیا، یہ گیا، یہ پڑی چپت۔ عمران نے پھر اس کے سر پر چپت رسید کی اور بتواتر بکواس کرتا رہا۔ یہ آیا، یہ گیا، یہ رہا، پھر لو چپت۔ ذرا سی دیر میں 10-15 چپتیں ناصر کے سر پر پڑ گئی، لیکن وہ اسے نہ پکڑ سکا۔ بس کرو، ختم کرو، ناصر ہانپتا ہوا بولا۔ نہیں سنتے تم سور کے بچے، تم مجھے طارق کے پاس لے چلو، عمران نے رکے بغیر کہا، ورنہ اسی طرح چپتیں مار مار کر تمہیں ختم کر دوں گا۔ لے چلوں گا، ناصر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ آج طارق نے دوسری جگہ ٹھکانہ بنایا تھا۔ یہ ایک غار سا تھا اور اس کے اوپر کئی درختوں کی گھنی شاخیں جھکی ہوئی تھیں۔ اندر اتنی جگہ تھی کہ 3-4 آدمی بآسانی رات بسر کر سکتے تھے۔ طارق قریب 3 یا 4 منٹ سے عمران کو گھور رہا تھا اور عمران اس طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کوئی فکر مند باپ اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا ہو، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ ناصر باہر نکلنے کے راستے کے سرے پر کھڑا تھا۔ دفعتاً طارق بولا، پہلے میں تمہیں بیوقوف سمجھا تھا، لیکن اب میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہوں، اور میری بے اطمینانی کا مطلب تو تم سمجھتے ہی ہوگے۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے ناصر کو کیسے پہچان لیا تھا؟ تم اسے کیا جانو؟ مجھے جولیا نے بتایا تھا کہ ناصر تمہارا گہرا دوست ہے۔ بس اتنا ہی نا؟ تم نے یہ کیسے جانا کہ یہی ناصر ہے؟ اس لیے کہ ان کی ناک کافی لمبی ہے اور ناک کے سوراخ بہت بڑے بڑے ہیں۔ ایسی ناک والا ہر آدمی مجھے ناصر معلوم ہوتا ہے۔ میرا وقت نہ برباد کرو، تم مجھے الو نہیں بنا سکتے، اور تم مجھے یوں ہی الو بناتے چلے جاؤ گے۔ طارق صاحب، تم نے میرا کریئر برباد کر دیا، میں چوروں کی طرح منہ چھپائے پھر رہا ہوں۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا؟ طارق نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اللہ میاں نے بھیجا ہے، اب کہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے زندہ نکل سکو گے؟ اچھا جی، عمران ناک چڑھا کر بولا، کیا تمہارا دل بھی چپتیں کھانے کو چاہ رہا ہے؟
طارق سلمہ، میں آدمی نہیں بلکہ بھوت ہوں، میرے جاننے والے مجھے اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ غار تم دونوں کا مقبرہ بن جائے گا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے علاوہ اور کچھ نہیں استعمال کروں گا۔ طارق شدید غصے کے باوجود بھی ہنس پڑا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اسے عمران کی یہ بات ایسی لگی جیسے کوئی مچھر کسی ہاتھی کو چیلنج کر رہا ہو۔ تم ہنس رہے ہو طارق، عمران بولا، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں، مجھے آج ہی رات کو 5,000 روپے مہیا کرنے ہیں۔ اس کے لیے میں تیمور ہی کی تجوری توڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ بھی کیا یاد کرے گا کہ کس غریب کو ستایا تھا۔ تم نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تم ناصر کو کیسے پہچان گے؟ لا حول ولا قوت، پھر وہی ناصر؟ اچھا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ناصر کو قطعی نہیں پہچانا تھا۔ پہلے ایک دوسرے ٹینٹ میں جا گھسا تھا، وہاں معلوم ہوا کہ ناصر برابر والے ٹینٹ میں ہے۔ دوسرے ٹینٹ میں پہنچ کر میں نے صرف ناصر کا نام لیا تھا، اس کی طرف دیکھ کر خاص طور سے اسی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ حضرت اپنا نام سنتے ہی اچھل پڑے اور سمجھ گئے کہ ناصر یہی ہے۔ میں اب بھی مطمئن نہیں ہو سکا، طارق نے گردن چٹک کر کہا۔ تب پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر مایوسانہ انداز میں کہا، وہ یہ کہ ہم دونوں سر لڑائیں۔ اگر میرا سر پھٹ جائے تو میں جھوٹا، اگر تمہارا سر پھٹ جائے تو ہم دونوں الو کے پٹھے۔ طارق پھر خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا۔ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم مجھے تیمور کے گھر کا نقشہ سمجھا سکو گے یا نہیں۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کی تجوری اس کی خوابگاہ میں ٹھیک اس کے سرہانے رکھی رہتی ہے۔ تو تم سچ مجھے اس کی تجوری توڑ دو گے؟ طارق، میں جھوٹ بہت کم بولتا ہوں، میں تمہیں اس کی رائے نہ دوں گا، تم اس کی تجوری میں ہاتھ بھی لگاؤ۔ میں رائے لینے نہیں آیا طارق صاحب، عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میرا نام عبد المنان ہے، جو کچھ سوچتا ہوں کر ڈالتا ہوں۔ ویسے میں نے ابھی تک شادی کرنے کے متعلق نہیں سوچا۔ میری بات تو سنو، تمہیں صرف 5,000 روپے چاہیے نا، وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ تم مجھے 5,000 روپے دو گے؟ عمران نے مذاق کرانے والے انداز میں کہکا لگا کر کہا، یقیناً دے سکتا ہوں، میرے لیے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے غاروں اور جھاڑیوں میں چھپتے پھر رہے ہو۔ عمران پھر ہنس پڑا۔ طارق کو ایک بار پھر غصہ آ گیا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کی تیزی اور عقابی نظریں عمران کو ڈال رہی تھیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم کیا بلا ہو، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ نہ سمجھو تو بہتر ہے، عمران لاپرواہی سے بولا، نہ جانے کتنے یہی حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ سمجھوتے کی بات کرو اور مجھے اپنے متعلق بتاؤ، طارق نے نرم لہجے میں کہا۔ ہم دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بغیر ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ عمران اسے اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے وہ طارق کے ان جملوں میں صداقت تلاش کر رہا ہو۔ لیکن اگر تم اس کے باوجود بھی مجھے دھوکہ دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں دھوکہ کس طرح دوں گا؟ یہی کہ اگر تم نے میرے حالات سے پولیس کو باخبر کر دیا تو؟ طارق ہنسنے لگا، پھر بولا، بھلا مجھے پولیس سے کیا سروکار، میں اپنا پیشہ بھی قانون کی نظر میں باعزت تو نہیں ہے۔ تمہارا پیشہ؟ عمران نے حیرت سے کہا، میں نہیں سمجھا۔ ہاں، پولیس میری دوست نہیں ہو سکتی۔ یار، جب تم خود ہی نہیں کھیلتے تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے۔ میں ڈاکے ڈالتا ہوں، آپ سمجھے؟ سمجھ گیا، اور میں بھی ڈاکے تو خیر نہیں ڈالتا، لیکن تجوری توڑنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا، اور ہاتھ کی صفائی ایسی کہ دن دہاڑے بیچ بازار سے ہاتھی غائب کر دوں اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ یہ بات طارق آنکھیں پھاڑ کر بولا، لیکن اس کے لہجے سے ابھی تک بے یقینی مترشح تھی۔ ہاں دوست، یہی بات، مجھے یقین کیسے آئے؟ یقین؟ اچھا تو سنو، جس وقت ناصر پر چپتیں پا رہی تھی اس وقت اس کے کوٹ کی اندرونی جیب سے اس کا پرس نکل کر میری جیب میں آ گیا تھا۔ ناصر بکھلا کر اپنی جیب ٹٹولنے لگا اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی تحیر میز آواز نکلی، گھبراؤ نہیں، اپنا پرس سنبھالو۔ عمران نے جیب سے پرس نکال کر ناصر کے آگے پھینک دیا۔ واہ یار، طارق نے تحسین امیز انداز میں کہا، یہی نہیں، اچھا تم بتاؤ، کیا میں نے ابھی تک تمہارے جسم کو ہاتھ لگایا ہے؟ یاد کر کے بتاؤ۔ نہیں تو کیوں؟ تمہارا پرس بھی میرے پاس ہے۔ کیا؟ طارق بھی اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا، لیکن اتنی دیر میں اس کا پرس بھی اس کے سامنے پھینک دیا گیا۔ اچھا دوست، طارق نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ہماری دوستی کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، بس تم مجھے اس کے گھر کا اندرونی نقشہ سمجھا دو۔ فضول ہے، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، بڑی رقمیں کوئی بھی گھر میں نہیں رکھتا،
तिजोरी में से अगर तुमने 2-4 हज़ार रुपये निकाल भी लिए तो क्या होगा, कितने दिन खाओगे। आदमी को हमेशा लंबा हाथ मारना चाहिए। अरे यार तुम कुछ बताओ भी ना, अमरान ने मुस्तबराना अंदाज में पहलू बदल कर कहा। साल भर में हम तीनों करोड़पति हो जाएंगे, तारक ने कहा। यार तारक जल्दी बताओ, अब अगर तुमने ख्वामखा बात को तोल दिया तो मैं अपना गला घोंट लूँगा। अनकरीब बंदरगाह पर तैमूर एंड बाटले का माल उतरेगा, इसमें से तुम्हें कुछ पेटियां उड़ानी होंगी। अरे ये कितनी बड़ी बात है, हज़ारों आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर निकाल लूँगा। अगर बंदरगाह पर कामयाब ना हो सका तो वहाँ से गोदाम तक के रास्ते में यकीनी तौर पर यह काम हो जाएगा। यार तुम अब्दुलमान को क्या समझते हो, लेकिन इन पेटियों की शिनाख्त, तारक कुछ सोचता हुआ बोला, इन सब पर X539 लिखा हुआ होगा। हाँ ज़रा एक मिनट, अमरान जेब से अपनी नोटबुक और पेंसिल निकालता हुआ बोला। नंबर लिख लूँ? हाँ। क्या X39? नहीं, X539। बस तो समझ लो कि पेटियां गायब हो गईं। अमरान नोटबुक और पेंसिल जेब में डालता हुआ बोला। मगर इन पेटियों में होगा क्या? इनमें सांपों की खालें नहीं होंगी। अच्छा तो फिर क्या जिंदा सांप होंगे? नहीं यार, ये भी ना पूछो, बस इन्हें उड़ा लाओ, फिर हम देखेंगे कि इनमें क्या है। यानी तुम्हें भी मालूम नहीं? हाँ यही समझ लो, तुम बताना नहीं चाहते, अमरान ने कहा। खैर ना बताओ, मैं अपने दोस्तों पर हमेशा अतमाद करता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम ना जानते होगे, लेकिन किसी न किसी चीज़ का शुबा ज़रूर होगा। क्यों, क्या गलत कह रहा हूँ? बहुत कुछ हो सकता है भाई अब्दुल मनान, गैर कानूनी तौर पर बरामद की हुई कोई भी चीज़। मेरा मतलब यह है कि कोई बहुत कीमती चीज़, सोना, जवाहरात। मगर यह तरीका ख़तरनाक है। अगर वो पेटियां गुम हो जाएं तो? ठीक है, इसे बस एक तरह का जुआ समझ लो। वो पेटियां ऐसी कंपनियों की तरफ से भेजी जाती हैं जो सांप की खालों की तिजारत करती हैं। भला कौन सोच सकता है कि कोई कीमती चीज़ इतनी लापरवाही से भी भेजी जा सकती है। मगर तुम्हारे बयान से साबित होता है कि इन नंबरों के अलावा और भी मुख्तलिफ नंबरों की पेटियां आती होंगी, जिनमें से मुझे सिर्फ X539 नंबर की पेटियां गायब करनी होंगी। यकीनन तुम्हें वहाँ मुख्तलिफ नंबरों की पेटियां मिलेंगी। ये नंबर असल खालों की अक़साम के होते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वही पेटियां घपले वाली हैं जिन पर X539 लिखा हुआ आता है? तुम खामखा बहस निकाल बैठे हो, तारक बड़बड़ाया। कुछ और ना समझना प्यारे, अमरान जल्दी से बोला। मैं सिर्फ अपना इत्मीनान करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सांपों की खालें ढोता रह जाऊँ, मुझे बड़ी कोफत होगी। बात यह है कि X539 नंबर की पेटियां कभी गोदाम में नहीं जाती। तैमूर और मैनेजर ख़ास तौर से इनकी निगरानी करते हैं और किसी को पता नहीं चलने पाता कि वो पेटियां कहाँ गई। ओहो, अमरान ने कहा, बस मुझे यकीन आ गया, इनमें ज़रूर कुछ घपला है। अच्छा प्यारे, बस तुम मुझे एक दिन पहले बता देना कि कब माल उतरेगा। कुछ देर के लिए वो खामोश हो गए, फिर तारक ने नासिर से कहा, यार ज़रा वो स्कॉच की बोतल तो लाना, इस दोस्ती की खुशी में कुछ हो जाए। बस दोस्त, मुझे तो माफ़ ही रखो, अमरान ने कहा। क्यों क्यों? तारक और नासिर एक साथ बोले। उस्ताद ने हमें ये सिखाया ही नहीं कि इनका कौल था कि जिस दिन औरत या शराब के नज़दीक भी गए, इसी दिन गर्दन फंस जाएगी। ये सब तो सिर्फ शरीफ आदमियों के मशागल हैं। कह रहे हो यार, तारक इसके शाने पर हाथ मार कर बोला। मगर फिर वो जूलिया का किस्सा? इस पर इमरान ने बड़े ज़ोर सा कहका लगाया और काफ़ी देर तक हंसते रहने के बाद बोला, वो साहब बंडल था। तुम मुझे अपने काम के आदमी मालूम हुए थे, इसलिए मैं तुमसे बेतकल्लफ होना चाहता था। कमाल है, तारक इसे तस्सीन अमेज़ नज़रों से देखता हुआ बोला। सूरज से बिल्कुल बेवकूफ़ मालूम होते हो, और यही तुम्हारे ऊंचे होने की दलील है। कहीं मुझे तुम्हारी शागिर्दी ही ना अख्तियार करनी पड़े। अरे अरे, भला ये बच्चेदान अब्दुल मनान किस काबिल? वाकई तुम किस काबिल हो कि ISS किस काबिल? तारक हंस कर बोला। और क्या, और तुम बेस बदलन में अपना सानी नहीं रखते।